الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اپنی گفتگو کو جس مقام پر ختم کیا تھا وہیں سے اس کا آغاز کریں گے تاکہ جس ٹاپک یا جس موضوع پر ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں ہم اس سے دین کا پیغام لے سکیں اور اللہ کا یہ محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن کی بخشش اور مغفرت کے لیے جو اس پر عبادات کو فرض کیا ہے ان عبادات میں نماز ہے، ان عبادات میں
ज़कात है, उन इबादात में हज है, उन इबादात में रोज़ा है, उन इबादात के अंदर फ़राइज़ हैं, उन इबादात के अंदर वाजिबात हैं, उन इबादात के अंदर सुनन हैं, उन इबादात के अंदर नवाफिल हैं, उन इबादात के अंदर हुकूकुल्लाह हैं और उन इबादात के अंदर हुकूकुल इबाद हैं। ये सारे वो उमूर हैं, उमूर दीनिया हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदा मोमिन के लिए मखसूस किए हैं। अब इनमें से बंदा मोमिन जिसके अंदर जितना पाबंद होता है, जिसके अंदर जिस इबादत का जितना बड़ा नूर होता है, जितनी बड़ी रूहानियत होती है, जितना बड़ा ताअम्मुल होता है, जितना वो इन इबादत पर अमल करता है, इतना ही खुदावंद कुद्दूस उसके चेहरे से, उसके किरदार से, उसके गुफ्तार से इबादत के रंग को नखार कर सामने पेश करता है। अल्लाह ताला हमें मामूलात दीनिया पर अमल की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। ये मोमिन की बख्शिश के बहाने हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अस्सलावातुल खम्सु, ये जो दिन रात में अल्लाह ने हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, ये बंदा मोमिन के लिए इसके दुनियावी बेनिफिट क्या है और उखरवी बेनिफिट क्या है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सलावातुल खम्सु, और उसके बाद फरमाया वल जुमअतु इलल जुमअति कफ़ारतुन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो हम दिन रात में 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, हर नमाज, फजर की नमाज बंदा पढ़ता है तो फजर से लेकर ज़ोहर तक, फिर ज़ोहर की नमाज जमात से पढ़ता है, पहले उसने फजर की नमाज जमात से अदा की, फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज जमात से अदा की, फिर उसके बाद असर की नमाज जमात से अदा की, फिर उसके बाद मगरिब की नमाज जमात से अदा की, फिर उसके बाद इशा की नमाज जमात से अदा की, फिर उसके बाद फिर फजर की नमाज जमात से अदा की। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा मोमिन का ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना महबूब है, इतना महबूब है, इतना महबूब है। सरकार फरमाते हैं कि एक नमाज पढ़कर जब जो दूसरी नमाज की तरफ बंदा जाता है, फरमाया एक नमाज दूसरी नमाज और दूसरी एक नमाज और दूसरी नमाज के दरमियान जितना वक्त गुजरता है, फरमाया ये बंदा मोमिन के लिए दोनों नमाजें उस वक्त के बीच में अगर उससे कोई गुनाह सगीरा सरजद हुआ है या उससे कोई गुनाह सरजद हुआ है तो अल्लाह ताला उस गुनाह को उन दोनों नमाजों के दरमियान उन नमाजों की बरकत से माफ़ कर देता है। यानी एक नमाज दूसरी नमाज के दरमियान गुनाहों का कफ़ारा है। सरकार ने फरमाया, फिर इसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तो एवरी डे का नमाज का बेनिफिट है, नमाज का फ़ायदा है कि अगर बंदा फजर से लेकर ज़ोहर तक का जो वक्त है, फजर से ज़ोहर के बीच में उसकी ये दोनों नमाजें उसके गुनाहों का कफ़ारा हैं। इसी तरीके से असर और मगरिब के बीच में जो वक्त है, ये दोनों नमाजें उसके ये यानी फजर से लेकर मगरिब तक की जो नमाजें हैं ये उसके दिन की नमाजों का कफ़ारा आ जाती हैं। और इशा से लेकर फजर तक का जो वक्त है, ये अगर बंदा इन नमाजों की पाबंदी करे तो रात की नमाजें फजर इशा से लेकर फजर तक ये रात के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। इस तरीके से 24 आवर्स के अंदर जो हम 5 नमाजें अदा करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बंदा मोमिन के गुनाहों का कफ़ारा है। फिर फरमाया कि बीच में जो कमी रह जाती है या कजी रह जाती है या सुस्ती हो जाती है, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वल जुमअतु इलल जुमअति कफ़ारतुन, एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे के बीच में, पूरे हफ्ते के बीच में बंदा मोमिन से अगर कोई गुनाह सरजद हुआ है तो वो फरमाया कि ये एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के बीच में जो वक्त है, जो ये सारे जो वक्त बंदा मोमिन की इबादत के अंदर गुजरे हैं, खुदावंद कुद्दूस उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। तो पता चला अगर हम चाहें कि हम पूरा हफ्ता गुनाहों से बचे रहें, पूरा दिन गुनाहों से बचे रहें, पूरी रात गुनाहों से बचे रहें, तो उसका एक बड़ा खूबसूरत तरीका हमारे मुस्तफ़ा करीम ने हमें इरशाद फरमाया है
بڑا پیارا طریقہ اور بڑا خوبصورت گناہوں سے بچنے کا ایک خوبصورت وظیفہ اور طریقہ نبی پاک نے فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ یا فرمایا کہ بندہ مومن وہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ، اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان گناہوں کا کفارہ۔ اور سرکار نے فرمایا کہ ما لم تعش الکبائر، کہ ہاں البتہ یہ ہے کہ بندہ مومن گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ گناہ کبیرہ وہ ہے کہ بندے کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، بندے کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، بندے کو معلوم ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے یہ گناہ ہے، بندے کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اس کام کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کے باوجود بندہ اس پر مصر رہے اور اس پر اصرار کرے تو وہ گناہ اس کے لیے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ فرمایا وہ گناہ اس کا اس وقت تک معاف نہ ہوگا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ اس کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کی خدمت میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کی تھی، اور اس حدیث کو حافظ الحیثمی نے نقل فرمایا 2 سندوں کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اسی طریقے سے جامع الصغیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مسند امام احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، اور یہ بڑی ہی ایمان افروز حدیث ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کو سویا ہوا تھا، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں میری امت کے سارے اعمال اور اس اعمال کے اوپر عمل کرنے والے میرے امتیوں کی جزا اور ان کی عبادات خود اللہ نے مجھے خواب کے اندر دکھائی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے گا، جو نبی کا خواب ہوتا ہے یہ وحی کی ایک قسم ہے۔ کیا ہے؟ نبی کا خواب وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، اور نبی کا خواب دین ہوتا ہے۔ نبی کا خواب ایک عام آدمی کے خواب کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب خدا نے مجھے جو ہے وہ فرمایا کہ تم اعلان نبوت کرو تو 40 سال کی عمر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے جو خواب سچے خواب دکھائے گئے، اور سرکار فرماتے ہیں جو خواب میں رات کو دیکھتا تھا صبح بیائی نہیں اسی طرح ہو جاتا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو جبریل وحی لے کر آئے، جبریل کو وحی لانے سے پہلے خدا نے مجھے خواب میں جبریل کو دکھایا، جبریل کو خواب میں پہلے مجھے وحی لاتے ہوئے دکھایا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ غار حرا کے اندر مصطفیٰ موجود ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ پھر میرے سامنے جبریل جو ہے وہ عالم بیداری کے اندر اصل حالت میں میرے سامنے آ گئے، اور جو مناظر مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے حقیقت میں وہی سوالات اسی انداز میں، اسی گفتار میں، اسی رفتار میں جبریل نے مجھ سے کیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کو سویا ہوا تھا تو مجھے بہت تعجب خیز چیز دکھائی گئی، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کے ہر اس شخص کو دکھایا گیا جو اللہ کی عبادات پر پابندی کرتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے، وضو کی پابندی کرتا ہے، ہر وقت باوضو رہتا ہے، اپنے آپ کو دین کے ساتھ اٹیچ رکھتا ہے۔ فرمایا کہ ساری زندگی میرے جس امتی کی دین پر عمل کرتے ہوئے گزری، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے رب نے خواب میں میرے امتی کا وہ عمل بھی دکھایا، اور میرے امتی کے اس عمل کی اس کی جزا بھی دکھائی، اور میں مصطفیٰ تمہارے سامنے اس کو اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ تمہارے اس عمل پر مصطفیٰ کی گواہی مسلم ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کتنا خوش قسمت امتی ہوگا جس کے عمل پر مصطفیٰ پہلے ہی گواہی دے دی۔ اچھا، وہ کیا گواہی دی ہے میرے مصطفیٰ نے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مثالی طور پر میری امت کے ہر امتی کے عمل کو مجھے خواب میں دکھایا، پھر اس کی جزا بھی دکھائی۔ کیا کیا جزائیں دکھائیں یہ آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات مجھے خواب میں میرے ایک ایسے امتی کو دکھایا گیا، ایک ایسے بندہ مومن کو دکھایا گیا کہ جس کے سامنے فرشتے موجود تھے، اور اس نے پہلے کبھی فرشتوں کو دیکھا نہیں تھا، اور وہ فرشتوں کو دیکھ کر ہیبت میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا، خوف میں آ گیا، فرشتوں کو دیکھ کر ڈر رہا تھا۔
فرشتوں کو دیکھ کر اس کے اوپر خوف طاری تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے فرشتوں کو دیکھا نہیں تھا۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس شخص کا وضو آیا اور اس کو فرشتوں سے چھڑا کر، فرشتوں کے پاس سے گزار کر اپنے رب کے پاس لے کر گیا۔ اس کے اوپر وہ ہیبت، وہ خوف، وہ خشیت وہ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کہ وہ ساری زندگی باوضو رہتا تھا، وضو کرتا تھا، جب وضو بریک ہوتا تھا تو وضو کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا تو وضو کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا تو وضو کرتا تھا، ہمیشہ اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ہمیشہ باوضو رہوں۔ تو سرکار نے یہ تو فرمایا کہ وہ وضو اس کو اس خشیت، اس خوف سے نکال کر لے گیا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور جب بھی وہ وضو کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کے جہاں اور فوائد ہیں، وضو کے دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جب وضو میں بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو بظاہر تو وہ اپنے ہاتھوں کو صاف کر رہا ہوتا ہے، بظاہر سے پانی لگ کر اس کے ہاتھوں سے میل دھل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب وضو میں بندہ مومن ہاتھ دھوتا ہے تو خدا اس کے ہاتھ کے گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ جب وہ کلی کرتا ہے تو اللہ اس کے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ بازو دھوتا ہے تو اس کے بازو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا نتیجہ اور اس کا کنکلوژن کیا نکلا کہ جب بندہ مومن ایک مرتبہ وضو کرتا ہے تو ایک مرتبہ وضو کرنے سے بندہ مومن کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہ دھل جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تو اس نے نماز شروع نہیں کی، ابھی اس نے عبادت شروع نہیں کی، ابھی عبادت کا آغاز نہیں کیا، ابھی صرف عبادت کے لیے وضو کیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ وضو کرتا ہے تو وضو کے جہاں اور فوائد ہیں، فرمایا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پھر ایک اور مثال دی، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جب مثال دے کر صحابہ سے پوچھا، صحابہ بیٹھے تو حضور نے فرمایا تم بتاؤ تم میں سے کسی کے گھر کے پاس سے نہر گزر رہی ہو، وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے یا 5 مرتبہ اس میں وضو کرے یا 5 مرتبہ وہ اس نہر کے اندر نہائے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ مثال میرے امتی کی ہے کہ جب وہ دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو، حتیٰ کہ یہاں تک محدثین علماء نے لکھا ہے کہ اگر وضو کی حالت میں کسی انسان کی کو پتہ نہیں ہوتا زندگی کا روح کب قبض ہوتا ہے، وضو کی حالت میں اگر کسی شخص کی روح قبض ہو جائے تو فرشتے اس کو شمار شہداء میں کرتے ہیں، شہیدوں میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ یہ اس کی وضو کی پہلی حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے وضو کو مجھے دکھایا گیا، میرے امتی کے وضو کو دکھایا گیا کہ وہ فرشتوں سے گھبرا رہا تھا، وضو آیا اور اسے چھڑا کے لے گیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت میں سے ایک اور شخص کو مجھے دکھایا گیا، اس پر عذاب قبر مسلط کیا گیا۔ کیا ہوا؟ عذاب قبر آیا، اور قبر کے اندر ایسا عذاب آیا کہ اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن چکی تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ پورا منظر مجھے دکھایا گیا، اور اس کی منظر کشی سرکار نے فرمائی کہ اس کو عذاب قبر دیا گیا، اس کے پاؤں کی طرف سے قبر سے جہنم کی آگ چل رہی تھی، سر کی طرف سے جہنم کی آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کے رائٹ سائڈ سے جہنم کی آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کی لیفٹ سائڈ سے جہنم کی آگ کے شعلے نکل رہے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے خواب میں یہ منظر دکھایا کہ میرے امتی کی قبر کے اندر اسے عذاب قبر آ گیا، اور اس کی قبر اس کے آگ کا شعلہ بن جاتی، قبر اس کے کہ اس کی آگ جہنم کا گڑھا بن جاتی۔ فرمایا اس نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں جو نمازیں ادا کی تھی، اس کی نماز اس کی قبر میں اس کے سامنے آ گئی۔ سرکار فرماتے ہیں جب اس کی نماز اس کی قبر کے سامنے آئی تو میرے رب نے اس کی پروٹیکشن کا منظر بھی مجھے دکھایا۔ پہلے اس کی آگ اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنتے ہوئے دکھایا،
پھر جو دن میں 5 وقت کی نماز کو با جماعت ادا کرتا تھا، فرمایا کہ وہ نماز قبر میں پہنچ گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے وہ منظر دکھایا، جب عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا تو نماز سامنے دیوار بن جاتی، جب عذاب اس کے دائیں طرف سے آتا نماز سامنے ڈھال بن جاتی، جب عذاب اس کے بائیں طرف آتا نماز اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی، جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا نماز اس کے سامنے ڈھال بن جاتی، عذاب اس کے اوپر سے آتا نماز اس کے سامنے جو ہے وہ چھتری بن جاتی۔ حتیٰ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ منظر دکھایا کہ پھر ایسا موقع آتا ہے کہ جہنم کی آگ نماز کے سامنے شکست کھا جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ شکست کھا جاتی ہے، اور نماز اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ بارے الہ، اس نے تیری بارگاہ میں تیری خاطر سجدہ کیا، میں اس کی گواہ ہوں، اس نے تیری بارگاہ میں تیری خاطر قیام کیا، میں اس کی گواہ ہوں، اس نے تیری خاطر تیری بارگاہ کے اندر رکوع اور سجود اور تسبیحات اور تحلیلات کی، میں اس کے گواہ ہوں۔ جس زبان سے سبحان ربی الاعلی جاری ہو گیا، اس زبان کو کیسے آگ جلائے؟ اے بارے الہ، جو سجدہ اللہ کی بارگاہ میں زمین پر اپنی پیشانی کو رگڑ چکا ہے، اس سر کو کیسے جہنم کی آگ جلا سکتی ہے؟ بارے الہ، جو پاؤں رات بھر اپنے رب کی یاد میں قیام کی حالت میں رہے، رکوع کی حالت میں جو جسم رہا، تو تسبیحات اور تحلیلات کی حالت میں یہ جسم رہا، جو اس جسم کے جتنے جوڑ تھے، انسان کے جسم کے جتنے جوڑ ہیں، جب انسان رکوع سجدہ اور قعدہ، اس کے اندر جب بندہ بیٹھتا ہے تو انسان کے جسم کا ہر جوڑ حرکت کے اندر آتا ہے۔ ہر جوڑ حرکت میں آنے کا سے کیا پیغام ہے کہ اللہ نے انسان کے جسم کے اندر جو 360 جوڑ بنائے۔ کتنے جوڑ ہیں انسان کے جسم کے اندر؟ 360 جوڑ ہیں، اور جب بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 360 جوڑ ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ قیام کرتا ہے، 360 جوڑ ایکٹیو ہوتے ہیں تو رکوع کرتا ہے، 360 جوڑ ایکٹیو ہوتے ہیں تو سجدہ کرتا ہے، 360 جوڑ ایکٹیو ہوتے ہیں تو قعدے میں بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ سر سے لے کر پاؤں تک جب بندہ اپنے ہر جوڑ کو اپنے رب کی بندگی کے اندر انوالو کر لیتا ہے تو فرمایا عذاب قبر کے سامنے اس کی نماز آ جاتی ہے اور اس کو پروٹیکشن دے دیتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر عذاب قبر سے نماز اس کو چھڑا کر اپنے رب کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اور میرے امتی کو مجھے دکھایا گیا، فرمایا کہ وہ چونکہ نیک آدمی تھا، جب بندہ نیکی کرتا ہے تو شیطان اسے تنگ کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی نماز پڑھتا تھا، شیطان اسے آ کر کان میں وسوسے ڈالتا تھا، بہت بڑی سردی ہے، کیا کرتے جا کے مسجد سو جا، گرم بستر لگا ہے، طرح طرح کے شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس کے باوجود اس نے شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اور سخت سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جاتا تھا، اور شیطان اسے محتوش کر رہے تھے، شیطان اسے تنگ کر رہے تھے، طرح طرح کی تکالیف پہنچا رہے تھے۔ فرمایا شیطان اسے گھیرے ہوئے تھے، اس کے چاروں ادھر دیکھتا تھا تو ادھر بھی شیطانوں نے گھیرا ہوا تھا، ادھر دیکھتا تھا دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے شیطان کے گھیرے میں تھا۔ فرمایا کہ اس شخص کی ایک عادت تھی دنیا کے اندر، وہ عادت یہ تھی کہ وہ اپنی زبان سے اکثر اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ جب بھی فارغ ہوتا تھا کہتا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب بھی فارغ ہوتا تھا تو کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب بھی فارغ ہوتا تھا، جب وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا تھا تو فرمایا اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہتی تھی۔ فرمایا جب چاروں طرف سے شیطان نے اس کو گھیر لیا، اب اس کو ان شیطانوں کے چنگل سے بچنے کا اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا، تو اللہ کے حبیب فرماتے میرے رب نے مجھے وہ منظر دکھایا کہ میرا امتی جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا تھا، خدا کا ذکر آیا، اس بندے کو ہاتھ سے پکڑا اور اس بندے کو اب فاتحانہ انداز سے شیطانوں کے چنگل سے نکال کر اپنے رب کی بارگاہ میں لے گیا۔ تو پتہ چلا انسان کا زندگی میں کیا ہوا کوئی بھی نیک عمل ہو، اس کو خدا دنیا میں بھی جزا عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی جزا عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے حبیب چوتھی چیز اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے مجھے ایک ایسے شخص کو دکھایا گیا جو بڑی مشکل میں تھا، اور اس کی مشکلات کیا تھی؟ حضور فرماتے ہیں وہ آگے جاتا تو آگے بھی اندھیرا، پیچھے جاتا تو پیچھے بھی اندھیرا،
دائیں جاتا تو دائیں بھی اندھیرا، بائیں جاتا تو بائیں بھی اندھیرا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندھیرے ہی اندھیرے کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے اتنا گپ اندھیرا ہے کہ قدم بڑھاؤں تو کہیں جہنم کے گڑھے میں نہ گر جاؤں، پیچھے جاؤں تو پیچھے کوئی گڑھا نہ ہو۔ یعنی وہ اتنا اندھیروں کے اندر گھرا ہوا تھا کہ وہ ایک بالشت بھی آگے پیچھے دائیں بائیں ہونے سے ڈر رہا تھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اتنے میں مجھے میرے اس امتی کو مشکل سے نکلنے کا حد میرے رب نے مجھے دکھا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے دکھایا کہ میرے اس امتی نے زندگی میں حج اور عمرہ کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ وہ حج اور عمرہ اس کے سامنے آیا، اور جیسے ہی اس کا حج اور عمرہ اس کے سامنے آیا، سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے سے اندھیرے کے بجائے نور کا اجالا آ گیا، دائیں طرف اندھیرے کے بجائے اجالا آ گیا، بائیں طرف اندھیرے کے بجائے اجالا آ گیا، پیچھے کی جانب اندھیرے کے بجائے اجالا آ گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ حج اور عمرہ اور حرمین طیبین کی حاضری اور روضہ رسول کے لگائے ہوئے وہ خوبصورت پھیرے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری اور بیت اللہ شریف کے طواف کے وہ چکر، فرمایا کہ میرے بندے کے لیے نور بن کر، اس کی پروٹیکشن بن کر، اس کو کفر کے اندھیرے سے، ظلمت کے اندھیرے سے، جہنم کے اندھیرے سے، ہر طرح کی قیامت کی ہولناکی کے گپ اندھیرے سے نکال کر اللہ کے نور کے اندر وہ چیز اس کو لے کر چلی گئی۔ یہ وہ عبادات ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے ایک ایسا امتی تھا جس کو روح قبض ہونے میں بڑی مشکلات تھی، سکرات کے عالم میں تھا، روح قبض نہیں ہو رہی تھی، مشکل کا وقت تھا، اپنے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہا تھا، اس کی روح نہیں قبض ہو رہی تھی، اور اس کے گھر والے بھی اس کے قریب بیٹھے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ رہے تھے، لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ خدا اس کی موت کی سختی کو آسانی کر دے، اس کی موت کی سختی کو آسانی میں تبدیل کر دے۔ تو خداوند قدوس فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا کہ اب پتہ نہیں میری موت کیسی ہوگی، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے رب نے اس موت کو اس کے لیے آسان کیا، اور وہ منظر بھی میرے رب نے مجھے دکھایا۔ حضور فرماتے کہ اس شخص کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے دوست و عزیز و اقارب کے ساتھ جو اس کا حسن سلوک تھا، ان کے ساتھ جو اچھا تعلق تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق جوڑ کے رکھتا تھا، دل میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، دوستوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے دل میں نفرت اور قدورت نہیں تھی، کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا، فرمایا اس کا وہ عمل اس کے سامنے آ گیا اور خدا نے اس کی موت کی سختی اس سے ڈال دی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی موت آسان ہو تو وہ دل کی رنجشوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ختم کرے۔ یہ رنجشیں ادھر رہ جاتی ہیں، یہ ناراضگیاں ادھر رہ جاتی ہیں، یہ دشمنیاں ادھر ہی رہ جاتی ہیں۔ قبر کی جو 2-4 گز کی جو گہرائی اور چوڑائی جو ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی، انسان کا اپنا عمل جاتا ہے۔ اس کے اوپر آگے بہت سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے طریقے پیش کیے ہیں۔ جو بندہ مومن دنیا میں نیک عمل کرتا ہے وہ آخرت میں بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ بس اس کا حاصل کلام یہ ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیل میں جاؤں، کہ انسان کا کی ہوئی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نہ دنیا میں ضائع ہوتی ہے نہ آخرت میں ضائع ہوتی ہے۔ تو جب ہمیں ہماری نیکیوں نے ہی بچانا ہے، عذاب قبر سے بھی نیکیوں نے بچانا ہے، موت کی سختی سے بھی نیکیوں نے بچانا ہے، جو ہے وہ ہر طرح کی ظلمت سے بھی نیکی نے بچانا ہے، ہر طرح سے جو ہے وہ گپ اندھیرے سے ہمارے نیک اعمال نے ہی بچانا ہے، تو پھر ہمیں نیکی کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جہاں اور فضائل بیان کرتا ہے، وہاں قرآن نے نبی پاک کے صحابہ کی ایک فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، وہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے، آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے نیکی کرتے تھے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ نیکی کے اس باب میں میرا نام آئے۔ صحابہ کے اکرام کے درمیان جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ دولت کا نہیں ہوتا تھا، وہ کوٹھیوں کا نہیں ہوتا تھا، وہ کاروں کا نہیں ہوتا تھا، وہ بزنس کا نہیں ہوتا تھا، وہ کمپٹیشن یہ ہوتا تھا کہ ہم میں سے نیکی کے باب میں کون آگے بڑھے گا۔ اور گویا کہ یہ پیغام یہ دیا گیا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ دنیا میں بھی امیر ہوگا اور آخرت میں بھی امیر ہوگا۔ خداوند قدوس ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔